अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान अमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पीपल्स पार्टी की हिमायत से वफाक में नून लीग की हुकूमत साढ़े 5 माह से कायम है। इस दौरान बाज़ उमूर पर दोनों जमातों में सख्त इख्तलाफात देखने में आए और इसमें ताज़ा इजाफा बिजली की कीमतों में रिलीफ के मामले का है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के गुज़श्ता रोज़ के बयान के जवाब में कहा कि बिजली बिल्स में 2 महीने के लिए रिलीफ देना अगर बेवकूफ़ी है तो करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं है? जबकि बिलावल भुट्टो ने नून लीग हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। वज़ीर आज़म कराची आएँ तो उन्हें यहाँ के बेहतरीन अस्पताल दिखाएं, जबकि लाहौर के अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह को वहाँ भेजने को तैयार हैं। इसके अलावा फैज़ हमीद के मामले पर नून लीग जिस तरह PTI का मीडिया ट्रायल कर रही है, पीपल्स पार्टी का रवैया इससे कुछ मुख्तलिफ है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या पीपल्स पार्टी अब भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा रखती है? और सिंध हुकूमत सस्ती बिजली पैदा करने के बावजूद क्या वहाँ के अवाम को रिलीफ नहीं देना चाहती है? इसके नज़दीक सिंध के गवर्नर की तब्दीली ज़्यादा अहम मामला है। इन्हीं तमाम पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। 16 माह जब PDM की हुकूमत रही तब भी इख्तलाफात की खबरें आती रहती थी, लेकिन अब जो मामलात हो रहे हैं कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रहे हैं और बयानात भी बहुत शद्दोमद से अब सामने आ रहे हैं। क्या ये तनाज़ा सिर्फ बिजली के रिलीफ के मामले पर है या इसके अलावा भी कुछ मामलात है जिस पर इख्तलाफात हो रहे हैं? देखिए, हम ना एक दूसरे के खिलाफ जमाते हैं। एक इत्तेहाद की सूरत बनी है। हर जमात जब इलेक्शन में जाती है तो उसकी कोशिश होती है कि उसको अक्सरियत में वोट मिले और वो अपनी हुकूमत बनाए और वो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से जीते ताकि आइन के अंदर अमेंडमेंट भी करनी पड़े तो कर पाए। लेकिन अगर ये ना हो और आपके यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हो तो फिर आप एक मिक्स्ड गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको कोalition कहा जाता है। ये दुनिया के सारे ममालिक में तजर्बे हो चुके। उसके अंदर ये होता है कि आप मुख्तलिफुल ख्याल जमातें ही इकट्ठी होती हैं। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आने वाले लोग जिनके कल भी इंटरेस्ट सियासी एक दूसरे के खिलाफ थे, आइंदा भी ऐसे ही होंगे। हर बंदा अपनी वहाँ पे पोजीशन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लार्जर सीन के लिए, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन के लिए आप कॉमनैलिटीज़ ढूंढते हैं जिस पे आप इकट्ठे होते हैं। उस पर चलते हुए कभी ना कभी किसी तरफ से कोई कमज़ोर बयान आ गया, उसके जवाब में उधर से हिद्दत आ गई, कभी उधर टॉलरेट हो गया, कभी उधर से कोई तख्त बयान आया, इधर टॉलरेट हो गया, कभी उसके जवाब में बयान आ गया। फिर जो बड़े होते हैं वो समझा लेते हैं कि नहीं बस छोड़ो। तो कायरा साहब, आप लोगों के दरमियान जो नुक्ता मुश्तरक है वो सिर्फ इमरान खान की मुखालफत है या कुछ और भी है? ये तो आपका हुस्न ज़न है। हमारे नज़दीक तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में है और जिन हालात में खान साहब ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को और समाज के दाखिली सूरत हाल को और इदारा जाती क्लैश को जिस हालत तक पहुँचाया हुआ है, इन टॉलरेंस को जितना बढ़ा दिया था, अगर हम फौरी तौर पे इंटरवीन नहीं करते और जो उनके अज़ाइम थे हमारे ख्याल में, हो सकता है आपके ख्याल में ना हो या किसी के ख्याल में ना हो, तो उनकी सूरत में पाकिस्तान का शदीद नुकसान होने का एहतमाल था। हम तो उस लिए इकट्ठे हुए। अगर हमारी हुकूमत बन सकती होती और हम अकेले जीतते तो हम अकेले हुकूमत बनाते। मुस्लिम लीग अकेले हुकूमत बनाती तो अकेले अपने फैसले करती। हमने इस हुकूमत के अंदर शामिल ना होने का फैसला इसीलिए किया कि मुस्लिम लीग अपनी पॉलिसी चलाए, अपने फैसले करे, बिस्मिल्लाह, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम अपनी इनपुट देंगे और जहां हमारा इख्तलाफ हुआ वो बैठ के सेटल। तो इनपुट तो नहीं ली गई ना आप लोगों से? बजट के मामले पे आप लोगों का यही शिकवा है, मुशावरत नहीं हुई। कुछ जो कानून साजी के मामला थे उसमें भी कोई मुशावरत नहीं हुई। उसके ऊपर एहतजाज हो गया छोटा मोटा और फिर बैठ के सेटल हो गया। अच्छा, बस इसी से सेटल हो गया? इसी तरह ही होता है ना जी, और क्या तरीका है? हमको रिपोर्ट्स तो नहीं है ना। सहारा तो आप लोगों ने दे रखा है ना हुकूमत को। सहारा नहीं है। देखिए, हम भी गवर्नमेंट, हम उनको चाहते हैं कि मुल्क के हालात को ठीक रख के चले। क्या हम चाहेंगे और यहाँ फर्ज करें कि पीपल्स पार्टी पीछे हट जाए और ये हुकूमत गिर जाए तो क्या ये मुल्क के मफाद में है? तो हमने इस तरह नहीं देखना जिस तरह आप सवाल कर रही हैं। हमने देखना है कि मुल्क के वसीतर मफाद में क्या है। हाँ, उसमें अगर क्लैश आ गया, ओके, उन्होंने एक जिम्मेदारी दिखानी थी, चाहिए था कि वो हमसे पहले मुशावरत कर लेते, नहीं की तो एक तो यह है कि हम नाराज होकर बैठ जाएंगे, नहीं जैसा ही ठीक है, खुदा हाफिज। और दूसरा यह है कि भाई आइंदा ना करना और आओ बैठ के बात कर लेते। अच्छा, तो ये ज़्यादा मुनासिब रास्ता है आप जैसे हमारे मुल्क को चलाने के लिए। वैसे भी ज़िंदगी का बेहतर रास्ता यही है कि एक अगर कोई गलती कर लेता है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे तर्क ताल्लुकात के तरफ नहीं जाते बल्कि उसकी इस्लाह की तरफ। कायरा साहब, ये क्या वजह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या जेनेसिस में कोई तब्दीली आई है कि बात यहाँ तक पहुँच गई
کہ مسلم لیگ نون بھی قابل قبول ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی قابل قبول ہے، بلکہ اب تو سبھی کچھ قابل قبول ہے؟ نہیں، سبھی کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی آج بھی سبھی کچھ کو قابل قبول نہیں سمجھتی. وہ میں اکثر شعر پڑھتا ہوں کہ ہے نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. تو کوئی ایسی صورتحال ہے. یہ بات درست کہ جس اینک سے جس اینگل سے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، بھٹو شہید کی، بی بی شہید کی پارٹی، آج ہم وہاں اس طرح نہیں ہیں. ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئی. وہ تبدیلیاں ہماری فکری نہیں ہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں حالات کا جبر آپ پہ مسلط کر دیتا ہے. آپ اس جبر کے مطابق یا تو تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کر کے ٹائم بینگ حالات کے ساتھ اپنی رستہ آئیڈینٹی قائم رکھ کے چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس سے الگ تھلگ ہو کے سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. تو سیاسی جماعتیں سائیڈ لائن نہیں ہوا کرتی، اور پیپلز پارٹی جیسی فیڈرل جماعت اگر سائیڈ لائن ہو جاتی ہے، سائیڈ پہ بیٹھ جائے، ہٹ جائے پیچھے، تو اس سے شدید نقصان ہوگا. تو پیپلز پارٹی نے وقت کے تحت، حالات کے تحت اپنی پالیسی کو امینڈ کر کے یہ کام ہمارے اندر ٹالرنس آ گئی جو پہلے نہیں تھی، مسلم لیگ کے اندر بھی نہیں تھی. تو جب بی بی شہید نے خود سبق سیکھا، اپنے والد صاحب سے بھی سیکھا، تاریخ پاکستان سے بھی سیکھا، دنیا کا بھی سبق سیکھا ہوا تھا، اور اپنی ایکسپیرینس سے بھی سیکھا، تو وہ میاں نواز شریف کے پاس چلی گئی کہ میاں صاحب یہ لڑائی میں تو ہم کبھی پاکستان کو آگے لے کے نہیں چلیں گے. بہتر یہ ہے کہ آئیے بیٹھیے، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں، کچھ بیسک پرنسپلز پہ طے کر لیتے ہیں. وہ طے ہوئے، باقی لوگوں نے بھی اس پہ ایگری کیا. اس کے بعد بھی اس کے اختلاف ہوا، اس سے کئی دفعہ ان کی طرف سے، کئی دفعہ ہماری طرف سے. لیکن یہ فطری ہے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم کوئی کمپیوٹرائزڈ اب تو ایسا نہیں لگتا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بیسیکلی عمران خان یا پی ٹی آئی یا کسی بھی امکانی سیاسی انٹرنٹ کے خلاف تھا؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. پہلے تو یہ دیکھ لیجئے، چارٹر آف ڈیموکریسی بیسیکلی تھا کہ ہم اپنے ماضی کے رویوں پہ نظر ثانی کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے دشمنی نہیں کرنی. جو ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے نا کہ ہم آگے تو چھوڑیں گے نہیں، وہ آگے تو چھوڑیں گے نہیں. ہم نے اس سوچ سے باہر نکلنا ہے. ہم نے اختلاف رائے رکھنا ہے. ہم نے اداروں کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنی، اداروں کے کردار ٹھیک کرنے. ہم نے آئینی ترامیم کر کے، 18ویں ترمیم کر کے، ہم نے ضیاء الحق نے جو پاکستان کے آئین کو یا ان کے بعد آئین کو خراب کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا سٹرکچر خراب ہوا ہے اور فیڈریشن کمزور رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ لارجر اس کے کچھ اور بھی چیزیں تھیں. اب ذرا غور کیجئے، ان میں سے کون سی چیز ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے؟ ہاں، اس فکر کے خلاف ضرور ہے جو دوسرے کو ختم کر دینے کی، جو دوسرے کو بالکل قتل کر دینے کی، جو اس کا وجود تباہ کر دینے کی. تو قیرہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا اس وقت ان حالات میں تو سب سے زیادہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے؟ ہم تو بار بار چیختے رہے ہیں خان صاحب کو کہ جناب آئیے بیٹھیے، چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں. ہمارے لیڈر نے تو جب کہا، پہلی تقریر اپنی کی اسمبلی کے اندر، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے اندر اپنا پہلی اسمبلی جس میں وہ گئے، پہلا خطاب کیا، اور اس میں کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور کہا کہ پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ کسی ایک بندے کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. لیکن اور یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کیسز لڑتے رہیں گے، ہم اب سے ریلیف نہیں مانگتے کوئی، لیکن اس ملک کو اکٹھے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. وہاں سے لے کے آج تک گالیاں کھاتے رہے ہیں اور یہی بات کہتے رہے ہیں. اور لوگ ہمیں، میرے بھائی جیسے، آپ جیسے دوست ہمارے، ہمیں کہتے رہے کہ یار تمہیں گالا کھانے کا شوق ہے، وہ آپ کو گالیاں دیے جا رہے ہیں اور آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کا وہ جواب؟ اپنا مینڈیٹ بھی واپس مانگ رہے تھے نا. نہیں، ان کا مینڈیٹ ان کا واپس لینے کا حق ہے، تو ضرور لیں. کس سے لینا ہے انہوں نے مینڈیٹ؟ آپ کا نام ہے، پیپلز پارٹی کا نام ہے، نون لیگ کا نام ہے، ایم کیو ایم کا نام ہے، 3 جماعتوں کا نام ہے. ہم نے چھینا ہے. پیپلز پارٹی پہ تو کم ہے، مسلم لیگ پہ آ جاتے ہیں. مسلم لیگ نے چھینا ہے. اچھا فرض کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ تو خود ایک پارٹیسپینٹ تھی نا. اچھا فرض کرے چھینا گیا، تو 2018 میں نہیں چھینا گیا تھا، 2013 میں نہیں چھینا گیا تھا، 2008 میں نہیں، تو یہ ملک کے اندر ہوتا رہا ون وے اور دا ادر. ہم اس کے باوجود چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے رہے. قاری صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹا سا آپ کو یاد ہوگا حبیب صاحب، آپ رپورٹ کرتے رہے ان چیزوں کو. ہم احتجاج کرتے ہوئے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے، ہم انڈر پروٹیسٹ اسمبلی میں، یہ محترمہ نے بھی کیا، یہ زرداری صاحب نے بھی کیا، یہ بلاول صاحب نے بھی کیا. خان صاحب کا کلیم ہے، اوکے فیئر انف. اب اس کلیم کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کا کلیم ہے نا، یہ کوئی سرٹینٹی تو نہیں ہے. ان کا کلیم ہے اوکے فیئر انف،
یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ الیکشن کمیشن سے. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن جعلی ہے، فلان ہے، گالی دیتے ہیں اس کو. اب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جانا، اوکے. سیکنڈ فورم از کہ ہم نے ٹریبونل بنائے ہیں، آپ ان میں چلے جائیں، وہاں نہیں جانا. جانا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی جعلی ہے. تیسرا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں، کیونکہ اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. اور کوئی فورم ہے جس کے ذریعے ان کے اس ڈیمانڈ کو اسرٹین کیا جائے؟ سپریم کورٹ میں وہ گئے تو صحیح نا. ایک منٹ پہلے میری آرگومنٹ آپ کا ختم کرنا، پھر اگلا سوال آپ نے کرنا. تو کوئی ایسا فورم ہے جس کے اوپر ان کا سوال ایڈریس ہو سکے، ان کو ریمیڈی ہو سکے؟ اس کا ایک ہی طریقہ. اگر اس سے بیونڈ جانا ہے، لیگل وے تو یہ ہے. اگر اس سے بیونڈ جانا ہے تو پھر پولیٹیکل وے ہے. پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیے، جس طرح ہم ماضی میں بیٹھے، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. آئیے بیٹھیے، ہم اکٹھے بیٹھے، ہم نے 18ویں ترمیم کی، ہم اکٹھے بیٹھے، ہم نے الیکٹورل ریفارمز کیے. اسی طرح بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کریں، اور آؤٹ آف باکس، آؤٹ آف لا نیا کوئی قانون بنا کے آپ نے ریمیڈی لینی ہے تو اس کا رستہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ رستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے نہیں ہم فوج سے رابطہ کریں گے، فوج سے بات کریں گے. الزام کس کو دے رہے ہیں؟ فوج کو، کہ انہوں نے ان کا مینڈیٹ چھینا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان سے بات کریں گے. اس کا مطلب ہے آپ مہر لگوانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ فوج تو بات نہیں کرے گی، ادارہ تو باتیں نہیں کرتا سیاسی، لہذا سیاست دانوں سے بات نہیں کرنی. ماضی میں کی تھی. سر دیکھیں کچھ چیزیں ایک چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں نا یا مثالیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں ڈینمارک میں تو ایسا نہیں ہوتا، برطانیہ میں تو یوں نہیں ہوتا، امریکہ میں تو ایسے نہیں ہوتا. بھائی وہ الگ سماج ہے. آپ جس سماج کے اندر رہ رہے ہیں نا، اس کے اندر جو آپ کی سماجی حیثیت اور اداروں کی پوزیشن ہے، آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے. آپ انقلاب لے کے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو پھر ساتھ پڑوانے والی باتیں ہوتی ہیں. قاری صاحب، آئینی ترمیم کی بات بڑی چلتی ہے اور مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کچھ ایسی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جو عدلیہ میں ججوں کی عمر کو بڑھا دے، کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ جج صاحبان ہیں وہ آپ کے اس موجودہ حکومتی ڈسپنسیشن کے محافظ ہیں، یا پھر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. کہ پہلی گزارش یہ ہے، فرض کریں یہ آرگومنٹ بائے کر لیا بحث کے لیے، ہم نے عدلیہ کے ججز کی عمر بڑھانی ہے، تو یہ تو پھر سارے ججز کی عمر بڑھ جائے گی نا. جی. تو فرض کریں قاضی صاحب کو 3 سال مل گئے. میں مثال دے رہا ہوں، قاضی صاحب کی عمر جو ہے فرض کرو 62 سال سے، ہم کہتے ہیں جی 65 سال ہو گئے ہائی کورٹ کے، آلریڈی 65 سال ہے، تو 65 سے آپ کہتے ہیں 68 ہو گئی، تو پھر قاضی صاحب کی بھی عمر چلی جائے گی اور باقی ججز کی عمر بھی بڑھ جائے گی. لیکن آپ اس کے لیے آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ صرف یہ سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام تو ٹپے نہ. یہ سیٹ اپ ایسے نہیں ہے. یہ آپ نے ایک دن کا فیصلہ نہیں کرنا. اگلی بار یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد، ہماری یہ ٹرم گزرنے کے بعد یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا. تو یہ تو اگر ہے نہیں، لیکن اگر ہے تو اس سے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ہم خاص فکر، خاص چیز لینا چاہتے ہیں. قاضی صاحب نے کئی فیصلے ہمارے خلاف کیے، خان صاحب کے حق میں کیے، دوسرے جج صاحب نے کئی فیصلے تو اب تک کوئی نہیں ہے، خان صاحب کے حق میں ہوئے. یہی ہوتا ہے جی قاضی. وہ صرف نشستوں والا ہی معاملہ ہے جس پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت مانا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، پہلی بات کہ ان کے پاس کتنے کیس گئے ہیں. ایک کیس گیا پچھلے دنوں، یہ مسلم لیگ کے جو 3 ممبرز بحال ہوئے ہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کیس فیصلہ ہوا ہے، وہ میرٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوا، تو اس کو ہم قاضی صاحب کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اگر رانگ فورم پہ وہ چلے گئے اور رانگ فورم نے ایڈریس کر دیا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہاں یہ مطالبہ جو کر رہی ہے مسلم لیگ، یہ رانگ فورم پہ ایڈریس ہوا تھا، ان کا فورم پر نہیں تھا. ٹریبونل کے اندر جانا والا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہونا، وہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے، وہ لا کہہ رہا ہے. تو یہ اس طرح چیزوں کو اس آبجیکٹو کنڈیشن میں بھی دیکھنا چاہیے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جج کوئی اوتار نہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، جیسا سماج ہے، جیسے سیاستدان ہیں، جیسے صحافی ہیں، جیسے فوجی ہیں، جیسے باقی ہیں، ایسے ہی ہیں وہ بھی. لیکن وہ خود کو ایسا نہیں سمجھتے. بھائی میں ججوں سے کمتر ہی سمجھتا ہوں خود کو. نہیں، میں تو اپنے آپ کو کسی سے کمتر، ہاں میں کسی سے برتر بھی نہیں سمجھتا، لیکن میں کسی سے کمتر. اچھا، یہ پھر آئینی ترمیم، کیا اب تک آپ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ آفیشلی کیا اس بات پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم نے ایک آئینی ترمیم کرنی ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ عددی نمبر ہے کہ یہ ترمیم کی بحث کی جائے؟ آپ کے پاس جب وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو کیا کر لیں گے آپ؟ اور دوسری بات، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہماری جوڈیشری تو جناب 18ویں ترمیم جیسی مکمل اتفاق رائے والی جو ہے ترمیم،
اس کو بھی چیلنج کرا کے بیٹھ گئے تھے افتخار چوئی صاحب, اور انہوں نے اس کو سننا شروع کر دیا تھا, اور الٹیمیٹلی ہماری گردن پہ انگلی رکھ کے کہا تھا 19ویں ترمیم مانو, پارلیمان کا رول ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ختم کرو. چارٹر آف ڈیموکریسی کے ایک فریق تھے, ہم نے کیا تھا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات بھی تھی, اس سے بیونڈ بھی کچھ باتیں ہیں جو ہم اس میں پوری نہیں کر سکے, اور آج میاں صاحب کو بھی وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ ہمیں وہ کر لینی چاہیے تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ 63 62 ان کو کریکٹ کر لیں, ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں سے جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیتے ہیں, نہیں مانے, لیکن چلے وہ وقت گزر گیا. اچھا خیر صاحب, آپ جو بتا رہے ہیں کہ بجلی کا معاملہ جو ہے یہ تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی معمولی سا اختلاف ہے, لیکن آپ کی پارٹی اور خاص طور پر سندھ حکومت اس کو بڑا سیریسلی سمجھ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا اختلاف ہے. نواز شریف صاحب نے بذات خود بیٹھ کے اعلان کیا ہے اس کا. دیکھیے حبیب صاحب, اصل میں ہوا کیا ہے, ایک صوبے کا یہ حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی صوبائی حکومت اپنے لوگوں کو اگر ریلیف دینا چاہتی ہے, اپنے بجٹ سے دینا چاہتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں لینا, اس نے اپنے ریسورسز کو اپنے پیٹ کو شرنک کرتی ہے, اس کا حق ہے دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ریلیف سے باقی صوبوں پہ کوئی بوجھ تو نہیں آیا, ان پہ فائنینشیل بوجھ تو نہیں آیا, لیکن ایک بوجھ بہت بڑا آیا, سیاسی دباؤ تو آیا, سیاسی دباؤ آیا, لوگوں کا پریشر آ گیا. اب وہ حکومتیں اگر پنجاب گورنمنٹ کے پاس ریسورس زیادہ ہے اور ان کے پاس وہ نہیں ہے, مثلا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں فری ہیلتھ دے رہی ہے, تو پنجاب میں بہت اچھے ادارے ہیں, کے پی ایل آئی ہے, پی کے ایل آئی ہے, پی کے ایل آئی ہے, پی کے ایل آئی میں علاج ہوتا ہے لوگوں کا, لیکن مفت نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے جو دل کے اسپتال ہیں وہاں سب کا دل کا علاج فری نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہاں بھی جگر بھی اور باقی چیزوں کے علاج ہوتے ہیں, بڑے اچھے اسپتال ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ان کا فری. سندھ کے اندر مثالی اسپتال ہیں, ان سے بہتر ہیں ویسے وہ, اور وہاں ٹوٹلی فری ہو رہا ہے, اور پنجاب سے لوگ جا کے پنجاب سے لوگ جاتے ہیں, یہ تو آپ بھی اس بات کے بالکل ہے. تو یہ ایک ان کا موقف تھا, وہ وہاں لوگوں کو اس میں ریلیف دے رہا ہے, وہاں لاکھوں کی تعداد میں گھر بن رہا ہے, تو وہ گورنمنٹ وہاں آلریڈی انڈر کنسٹرینٹ ہے, اس لیے باقی صوبوں کے پاس ریسورس اتنے نہیں ہے. تو جب یہ ایک صوبے نے کیا تو نیچرلی وہاں کی جماعتوں نے کہا آپ بھی کرو, تو ان کے اوپر جب پریشر آئے گا تو پریشر میں یہ کچھ چیزیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک یونیفارم سی پالیسی لے کے چلنی چاہیے. باقی جس وقت یہ اعلان ہو رہا تھا میں نے اسی وقت کہا تھا, میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو بیٹھ کے اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا, اب اس کو میوزک سننا پڑے گا انہیں, اس لیے اسی سیم ڈے کی میری بات, اس لیے کہ وہ تو ملکی لیڈر ہیں, سارے صوبوں میں ان کو وہ جماعت کے سربراہ ہیں, ان کی بیٹی ہیں مریم اور مریم نواز صاحبہ, ان کا حق تھا وہ بیٹھ کے اعلان, لیکن انہوں نے تو لگتا ہے اپنے آپ کو پنجاب کا لیڈر ہی مان لیا. دیکھیے یہ جب ہوگا نا تو پھر اس طرح کے سوال بھی ہوگا. تو روٹی کی قیمت بھی چیک کرنے گئے, میں گزارش کرتا ہوں کہ ہاں وہ جانے کو کوئی حرج نہیں, اگر پورے ملک میں جائیں تو جائیں, لاہور میں گئے تھے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں, اگر وہ اپنے آپ کو لوکلائز کریں گے یا میں کروں گا, میری جماعت کرے گی, تو نیچرلی پھر یہ سوال اٹھیں گے, کیونکہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے, صوبائی حکومت بھی آپ کی ہے, ریسورس بھی آپ کے پاس نسبتاً باقی صوبوں سے بہتر ہے, کیونکہ آپ کو بڑا پول ملتا ہے نا, پول میں سے چنک, تو اس چنک میں آپ کو جو شیئر ملتا ہے اس کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ ہوا. میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحب سے بھی کچھ جو لفظ ادا کرتے ہوئے غیر محتاط لفظ استعمال, کرپشن کا پیسہ انہوں نے استعمال نہیں, وہ کرپشن کے پیسے کی بات انہوں نے نہیں کی, وہ ان کے جواب میں کہی گئی ہے, لیکن انہوں نے جو لفظ کا میں دہرانا نہیں چاہتا, پر وہ کمزور لفظ تھے, ایسے لفظوں سے اعتراض کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب مریم نواز صاحبہ کے یا پنجاب کے اندر جو فیصلہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے آج کیبنٹ میٹنگ میں. دیکھیے میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ مریم صاحبہ نے صوبائی چیف منسٹر کے طور پر جو فیصلہ کیا وہ ان کا استحقاق ہے, نہ ہوتا تو ہم چیلنج کر لیتے عدالتوں میں جا کے. ایک بات وہاں پہ جب فرسٹریشن دوسری طرف بڑھتی ہے تو بندہ کوئی بات تو کرتا ہے نا کہ بھائی آپ یہ کر رہے تھے, آپ ہم سے مشورہ کر لیتے. اچھا اس کو کہنے کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں, تو یہ کہہ دیا گیا, یہ ایک وقتی ہیٹ ہوتی ہے, کئی دفعہ اس سے پہلے بجٹ پہ ہوئی, اس کے علاوہ ہمارے جو ہمارے ساتھ پہلے گورنر سندھ کا معاملہ بھی تو چل رہا ہے نا, گورنر سندھ کا معاملہ نون لیگ نے کچھ یقین دہانیاں کرائی تھی اور اب کوئی یقین دہانی نہیں ہے. اچھا خبریں تو یہی آئی. گورنر سندھ کا ایشو یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ بن رہی تھی تو ہر کولیشن گورنمنٹ کی طرح ہمارا بھی ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا تاکہ بعد میں کسی بات پہ اختلاف نہ ہو. تو ہم نے جب اختلاف ہوا تو ہم نے یہی کہا کہ آپ وہ معاہدہ پورا کریں. اس کے تحت 2 صوبائی گورنر ہمارے اپائنٹ ہونے تھے ہماری ریکمنڈیشن پہ, 2 ان کے, سندھ اور بلوچستان کے گورنر ان کے اختیار میں, تو وہ انہوں نے بنانے تھے. ایک ہم نے نشان لگایا کہ جی یہ اختیار آپ کا ہے, آپ جس کو چاہے بنائیں. ایک صاحب کو یا ہماری پرسنل انیمیٹی تک بنی ہوئی ہے یا پرسنل ڈس لائکنگ زیادہ ہے تو یہ ہارٹ برننگ ہوگی, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسا بنیں, تو یہ نہ کریں آپ. وہ ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے, وہ اختیار ان کا ہے
وہ اپنے اتحادیوں کو دیتے ہیں, وہ خود رکھتے ہیں, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یعنی سندھ کے جو گورنر ہیں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کوٹے کے ہی ہیں؟ سر مسلم لیگ نون کے کوٹے کے ہیں, ایم کے کوٹے کے ہیں, اتحاد کے کوٹے کے ہیں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا ان پرنسپل. وہ فارمولا جو ہم طے کر چکے ہیں, ایک ہم اپنا تحفظ بیان کر چکے ہیں, وہ بشیر میمن صاحب کے سر جو بھی ہے اس کو چھوڑیے, اچھا کسی فرد کا نام لینا مناسب نہیں. فیض حمید لیکن صاحب میں نے سنا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ کے وہ جو متعلقہ فرد ہیں ان کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ معاملات ہموار کروانے میرے کی علم میں کوشش نہیں کی ہے, ہے. میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کا نام لے کے باتیں کرنا مناسب. اچھا قاہرہ صاحب, فیض حمید صاحب کے معاملے پر نون لیگ تو بڑا کھل کے روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کا میڈیا ٹرائل, فیض حمید صاحب کا میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کیوں اتنی محتاط ہے اس معاملے پر, کیوں لب کشائی نہیں کر رہی ہے اس پر اتنی کھل کر؟ کوئی پروگرام آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کا بندہ بیٹھ کے اس پہ نہ بولا ہو؟ اچھا کوئی ہر پروگرام میں جو پیپلز پارٹی کا ریپرزینٹیو آتا ہے اس پہ یہ سوال ہوتا ہے. میں روز یہ سوال کو 4 پروگراموں میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتا ہوں, یہ اس پہ اپنی رائے دیتا ہوں. مسلم لیگ کیوں اس پہ پریس کانفرنس کرے, وہ حکومت ہے, میں حکومت تو نہیں ہونا جی. میں تو حکومت کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ کی حکومت ہے, آپ چلائیے. اچھا میں پارلیمان میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں, حکومت بنانے میں ان کا ساتھ دیا, میں گورنمنٹ نہیں ہوں. تو پریس کانفرنسز کرنا, پالیسی سٹیٹمنٹس دینا, یہ حکومت کا کام ہے. ہمارا جہاں تک تعلق ہے اس ایشو کے اوپر, بالکل جنرل فیض حمید کے اوپر جو ہماری رائے تھی بڑی کھل کے دی ہے, کوئی کمی نہیں ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا, ابھی تک اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ہے اسپیکولیشن. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اچھا ابھی ہم بیٹھے بات یہی کر رہے تھے. دیکھیے 2 سٹیٹمنٹس ہیں آئی ایس پی آر کی. اس میں ایک سٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ ان کو سپریم کورٹ نے کیس میں یہ کہا تھا کہ فلاں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے کیس میں جو اس کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں. اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ, ڈیورنگ سروس نہیں, پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, اس کے تحت پکڑا گیا ہے. پھر کچھ اور لوگ 2 دن بعد پکڑے گئے تو ان کے اوپر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ لوگ جو تھے ان کا کچھ پولیٹیکل انوالومنٹ بھی تھی. تو ایک ٹلٹ آیا کہ شاید اس کا کوئی کسی سیاسی عمل سے بھی رشتہ جڑتا ہے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ غیر معمولی ترین واقعات میں سے ہے. یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے پاکستان میں, کیونکہ فوج اپنے سپاہی کا بھی دفاع کرتی ہے. وہ اپنے ایک لیفٹنٹ, سیکنڈ بعد میں ریٹائر ہی ہے, لیکن ایک لیفٹنٹ جنرل کو گرفتار کر رہی ہے, وہ بھی آئی ایس آئی کا ڈی جی ہے. اور فوج بڑا اس معاملے میں سینسٹیو ہے, انہیں پتا ہے کہ ہمارے دشمن ممالک جو ہیں وہ اس کو کس طرح استعمال کریں گے. اس کے اوپر ہمارے یہاں کے جو آلریڈی ان کے خلاف ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے اس کو کیسے کھیلا جائے گا. اس سے ان ساری سینسٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر بھی یہ گرفتاری ہوئی ہے. تو یہ اتنے ہی سالڈ ریزنز ہوں گے کہ وہ پکڑے گئے ہیں. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے, ابھی تک چارج شیٹ کسی کے سامنے نہیں. لیکن چارج شیٹ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے تو بنا رکھی تھی نا. جب اپریل 2022 سے پہلے جو آرگومنٹ دیا جا رہا تھا عدم اعتماد کا, ایک پولیٹیکل آرگومنٹ یہ تھا کہ امکانی طور پہ یہ بنیں گے اور پھر یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا. یہ صرف ہمارا نہیں تھا, آپ کا بھی تھا, میری میڈیا کی طرف سے بھی یہ بات ہو رہی, تو ایسا ہونے جا رہا تھا ہماری نظر میں. ہو سکتا ہے کسی کے خیال میں نہ ہو, لیکن یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب وہ یونیفارم میں تھے. تو ان کے یونیفارم کے دنوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے سارے عمل میں. جو ابھی تک کی چارج شیٹ ہے اس میں یونیفارم کے بعد کا ذکر ہے. سو یونیفارم کے بعد انہوں نے کیا کیے ہیں, ابھی اس کو کوئی تفصیل, کوئی فرد جرم نہیں ہے. ابھی سارا خیال کا گھوڑا ہے, آپ بھی دوڑا رہے ہیں, میں بھی دوڑا رہا ہوں, آپ بھی, باقی چینل بھی دوڑا رہے ہیں. سو اس کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں. اب ذرا گورنمنٹ لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہے نا, اور وہ یقین دلاتے ہوئے ذرا اور تکڑی باتیں ہوتی ہیں. یعنی اس پہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہونی چاہیے. اس کو اگر آپ ان 2 سٹیٹمنٹس کی روشنی میں دیکھیں جو پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے, تو اس کے علاوہ ابھی تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. جتنی ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, جب باقی آئے گی اس پہ بات کریں. یعنی اپنے خیال کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا رہے. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تلخی کے معاملات اتنے کی ہیں جتنے قاہرہ صاحب بتا رہے تھے؟ میرا نہیں خیال کوئی تلخی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاہرہ صاحب نے تو آپ کو بڑے آرام سے اور ان مینی ورڈز یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی تلخی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان نہ کوئی تلخی باقی ہے, نہ کوئی فرق بچا ہے. اچھا, یہ جو کچھ بھی ہے بس ایک انڈیویجول لیول کا فرق ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مطلب بس کسی نے کہا کہ اچھا یوں کر لیں, اور پھر ویسے بھی
ایک چھوٹا سا موقع آ گیا ہے کہ ادھر سے صوبے نے اپنے وسائل کے مطابق تھوڑی سی بجلی کے 2 مہینے کی ریلیف دے دی ہے مخصوص لوگوں کو, بڑے چھوٹے سے طبقے کو. تو وہ ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے پیپلز پارٹی کو اپنی الگ سے شناخت یعنی اجاگر کرنے کا موقع مل گیا ہے. ورنہ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ پی ایم ایل این کی, اس کو پی ایم ایل این کو پنجاب کی پیپلز پارٹی کہہ لیں اور پیپلز پارٹی کو سندھ کی پی ایم ایل این کہہ لیں, بات ایک ہی ہے. اچھا. ان دونوں کے درمیان اب صرف نام کا فرق ہے. وہ ڈائسی نے کہا تھا غالباً, جہاں تک مجھے یاد ہے, کہ اس نے ڈیموکریٹ جو امریکنز اور ریپبلکنز کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ دونوں خالی بوتلیں ہیں جن کے صرف لیبل الگ ہیں. اچھا. تو باقی اب آپ خود اندازہ لگا لیں. اچھا, یہ جو چھوٹی موٹی نوک جھونک چل رہی ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتی, کیا ہوتا ہے یہ شغل ہے بس ایسے ہی. اچھا حبیب صاحب, نیا توشہ اتنا اختلاف, اس سے زیادہ اختلاف تو ود ان پارٹیز ہوتا ہے. اچھا, اختلاف تو پی ٹی آئی کے اندر کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, نیا توشہ خانہ ریفرنس خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف, پچھلا توشہ خانہ کیس تو فارغ ہو گیا تھا, اس توشہ خانہ کیس سے کیا نکلے گا؟ اب نکلنا تو اس سے بھی کچھ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ ایک کم از کم کچھ ایک بہانہ مل جائے گا ریمانڈ لینے کا, مزید جیل میں رکھنے کا. جو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے اس کی ایک قانونی شکل ذرا بنی رہے گی, کیونکہ ادروائز تو ساری قانونی شکلیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں نا. تو ایک قانونی شکل بنانے کی کوشش ہے کہ اچھا انہیں لگے, یہ یعنی ایسا لگے کہ عمران خان صاحب کسی مقدمے میں اندر ہیں, کسی ایسی چیز کے, یعنی انہیں خام خواہ ڈیٹین نہیں کیا ہوا. دیکھیے کچھ نہ کچھ وجہ بنی رہے. آپ بہانہ آپ کہہ رہی ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ وجہ بنی رہے, تو وہ اس وجہ سے یہ بنایا گیا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں سوچ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے نیا کیس کیا ہوگا. ہاں, نیا کیس یہ امکانی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو خلا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ دنیا اس بات پہ بڑی پریشان ہے کہ خلا میں کچرا بہت زیادہ ہو گیا خلا میں, کیونکہ ناقابل استعمال جو مصنوعی سیارے چھوڑے گئے تھے کوئی جلسہ کیا تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ, تو عین ممکن ہے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پہ یہ بھی کیس ہو سکتا ہے کہ مطلب خلا میں کچرے کے ذمہ دار آپ, ہاں, کہ انہوں نے وہاں جلسہ کیا تھا اور ان کی جو مطلب ویسے جلسے سے مجھے یاد آیا کہ اگر پی ٹی آئی خلا میں جلسے کی اجازت مانگے تو وہ بھی نہ ملے اسے. اچھا, 22 اگست کو ویسے مانگ رہے ہیں جلسے کی اجازت, ہو پائے گا ان کا جلسہ؟ دیکھیے پچھلی بار بھی انہوں نے جب جلسے کی اجازت مانگی تھی آخری دن, یعنی جس دن جو جلسے کا دن تھا اس دن پتہ چلا تھا کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو اب بھی 22 اگست کا انتظار کر لیں. اچھا جی, تو اب اگر آپ بھی اس طرح سے منسوخ ہوتا ہے, پچھلی بار بھی پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی, تو اب بھی ایسی سچویشن ہوگی؟ پیپلز پارٹی, معاف کیجیے گا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ تنقید کچھ مجھے نہیں زیادہ موضوع نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اور وہ ہیں جیل میں, اور جو ان کے بعد کی لیڈرشپ ہے وہ تمام کی تمام یا تو وہ بھی جیلوں میں ہے یا کسی وجہ سے پارٹی چھوڑ چکی ہے یا وہ چھپ کے کہیں بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے اوپر مقدمے اتنے. آپ حماد اظہر کو دیکھ لیجئے, آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیجئے, آپ محمود رشید صاحب کو, اعجاز چودھری صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, اسلم اقبال, آپ یو نیم اینی ون, کہ پوری کی پوری جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے, جو ٹیئر 1 کی لیڈرشپ ہے, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. تو لیڈرشپ بالکل نیچے چلی گئی ہے, اور ظاہر ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی میں لیڈرشپ کا اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے تو وہاں پہ ہر ایک کی خواہش یا کوشش ہوتی ہے کہ میں ہی ذرا اس کی لیڈرشپ پوزیشن سنبھال لوں, لیکن اس کے لیے بھی جو ہمت چاہیے وہ ظاہر ہر کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی. تو اب بھی اگر پیپلز پاکستان تحریک انصاف اگر جلسہ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس میں لیڈرشپ کو بہت زیادہ دوش نہیں دیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہر چہ بعد بس سڑکوں پہ آ جائیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا نازک معاملہ ہے, سڑکوں پہ آنا اتنا یعنی آنا آسان ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. اصل پرابلم یہ ہے کہ آج اگر کوئی سڑکوں پہ آتا ہے تو وہ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ کس کے خلاف سڑکوں پہ نکلا ہے. تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی سوچتی ہے, عمران خان صاحب بھی سوچتے ہیں کہ ہم اگر آج سڑکوں پہ آئیں, ذرا زور سے آ جائیں, تو اس لڑائی کا تاثر کیا بنے گا
فریق کون کون سمجھے جائیں گے؟ اچھا، یہ ابھی فیض عبید صاحب کے بارے میں جب قاہرہ صاحب بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہر پروگرام میں بڑی بات کرتے ہیں، لیکن بڑا انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ اس معاملے میں ابھی تک نکلا کیا ہے، ابھی تک کوئی سامنے کنکریٹ کچھ آیا نہیں ہے، ابھی تک اسپیکولیشنز ہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کا بڑا محتاط رویہ ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کو ایک تو میرا خیال ہے کہ سنجیدہ پیپلز پارٹی نے اختیار کیا، اس کو صحیح معنوں میں ایک ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہی اختیار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ادارے کا اندرونی معاملہ ہے. صحیح. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی یعنی یہ اصولی یہی ہونا چاہیے، ٹھیک، لیکن جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈراؤنا خواب بن کے آتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خواب میں بھی، پیپلز پارٹی کو بھی دکھائی دیتے رہے اور پی ایم ایل این کو بھی دکھائی دیتے رہے. اور جو ان دونوں نے جو ایک دوسرے سے ہاتھ جب انہوں نے جوائن کیے تھے تو اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ شاید جنرل فیض جو ہیں اس کووٹڈ پوزیشن پہ آ جائیں گے جہاں پہ آ کے وہ باقی چیزوں کو متاثر کر سکے. تو جو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف آئی تھی وہ دراصل صرف عمران خان صاحب کے نہیں خلاف آئی تھی. اچھا جی ٹھیک. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. برطانیہ میں پرتشدد ہنگاموں کو ایک ہفتہ گزر جانے کے واقعے میں جھوٹی معلومات پھیلانے کی تحقیقات کا دائرہ اب لاہور تک پہنچ گیا ہے. لاہور پولیس نے ڈیفنس سے فرحان آصف نامی ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے. پولیس حکام کے مطابق فرحان پر برطانیہ میں 3 بچیوں کے قاتل کی شناخت کی فیک نیوز دینے کا الزام ہے. فرحان پاکستان میں ایک نیوز پلیٹ فارم کے لیے کام کرتا ہے جسے مزید تفتیش کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے. لندن سے سینئر صحافی اظہر جاوید پروگرام میں موجود ہیں. اظہر، بڑا سیریس میٹر ہے اور اس واقعے کی وجہ سے برطانیہ میں مسلم کمیونٹی بڑی اسٹریسڈ بھی رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب بندہ لاہور میں پکڑا گیا ہے، کیا برطانیہ اس کی حوالگی کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ بتائیے کہ برطانیہ نے کیا کوئی لانچ کی تھی آفیشلی کوئی شکایت؟ جی بہت شکریہ حبیب صاحب. صورتحال یہ ہے کہ یہ فرحان آصف صاحب ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے. یہ 2 سے 3 ویب سائٹس چلاتے ہیں جو رجسٹرڈ امریکہ میں ہیں. اور ان کی جو ان کا سٹائل ہے، لوگو، وہ امریکن چینل فاکس نیوز سے ملتا جلتا ہے. اس کے حوالے سے فاکس ان پہ پہلے مقدمہ بھی کر چکا ہے اور جس میں فرحان آصف صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا. وہ لیگل سوٹ تھا وہاں پہ. یہاں پہ آپ کو پتا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 3 بچیاں اپنی جان سے گئیں. تو اس سارے معاملے میں جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، یہاں پر اس کی IP ایڈریسز اور ساری، تو اس کا جو ایڈریس ہے وہ لاہور کا نکلا. اور فرحان آصف صاحب پہ ITV نیوز نے ایک ڈاکومنٹری بھی کی اور ان کا جو سٹنگ آپریشن ہوا انہوں نے اس کو لوکیٹ بھی کیا، اس سے بات بھی کی. یہاں پر وزیر داخلہ جو پاکستان کے ہیں محسن نقوی صاحب، وہ چند دن قبل یہاں پر آئے ہوئے تھے. ان کی ملاقات برطانوی وزیر داخلہ سے بھی ہوئی اور جو معاملات ہیں ان پہ تفصیلی گفتگو ہے. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی. برطانیہ نے یہ معاملہ بھی اٹھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو شہر ہے یا پاکستان کے ایک شخص ہے اس کی وجہ سے برطانیہ میں اتنے سارے فسادات ہوئے. اس کے بعد میرا خیال ہے یہ کارروائی تیز ہوئی اور اسے آج گرفتار کیا گیا. جبکہ دوسری طرف محسن نقوی صاحب نے بھی برطانیہ کو کچھ لسٹ دی ہے جو اکاؤنٹ برطانیہ سے آپریٹ ہو رہے ہیں، جو سانحہ 9 مئی والے دن ایکٹیو تھے اور جہاں پہ لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پاکستان میں فسادات کروانے کے حوالے سے الزامات ہیں. تو 2 طرفہ تعاون جو ہے میرا خیال شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے، جس کی پہلی کڑی آپ کو آج کی یہ گرفتاری نظر آ رہی ہے. تو آپ یعنی ابھی تک یعنی آفیشلی یعنی ایسا جس پہ کاغذ پہ لکھ کے بتایا ہو برطانیہ نے اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھیجا ہو کہ آپ ایسا کریں، ایسا کچھ نہیں ہے؟ یعنی ابھی تک ریکارڈ پہ کچھ نہیں؟ نہیں، آفیشلی کچھ نہیں. آپ کو پتا یہ معاملات جو ہیں کافی ٹائم بھی لیتے ہیں اور کچھ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب کا یہاں آنا اور ان کی برطانوی وزیر داخلہ سے ملاقات اور اس سارے معاملے میں، کیونکہ پاکستان بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے کافی سرگرم ہے کہ جو برطانیہ اور امریکہ میں سرگرمیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، جو پاکستان سمجھتا ہے یا ریاست پاکستان سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے، اس حوالے سے وہ بھی تعاون چاہتے ہیں برطانیہ کا کہ وہ جو ڈیجیٹلی پاکستان میں معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں مدد دے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں مستقبل میں اس طرح کا کوئی میکنزم بن سکتا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھ کے جو لوگ کوئی فیک نیوز پاکستان کے بارے میں بناتے ہیں یا بتاتے ہیں تو اس کو روکا جا سکے؟
जी बिल्कुल हबीब साहब, यहाँ पे बरतानिया में भी इन फसादात के बाद हमने देखा है कि इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया गया है और अब तक 3 लोगों को फेसबुक पोस्ट पर सजा हो चुकी है, तकरीबन 3 साल, 18 माह, 12 माह। तो बरतानिया खुद भी, क्योंकि इससे पहली दफा मुतासर हुआ है, उन्होंने इस पे कानून साजी भी करने का ऐलान किया है, सजाएं सख्त कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट भी जो बरतानवी हुकूमत के पास मेरे मालूमात के मुताबिक पहुंच चुकी हैं, तो मुस्तकबिल में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ेगा। और जो पाकिस्तान को शिकायत है कि बरतानिया सरजमीन जो है, पहले आप देखते थे कि एक कराची के हवाले से जो सियासी रहनुमा थे उन पे इल्जाम लगते थे, उसके बाकायदा मुकदमात भी चले। तो अब फिर ये एक नया चैप्टर आप कह सकते हैं कि डिजिटली ताउन के हवाले से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने